अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और आज मेरे दो ख़ास सियासी मेहमान अख्तियार वली खान, तर्जमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा, और हमें ज्वाइन कर रही हैं मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। यूँ तो आज की बड़ी अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट के जजों ने बंद कमरे के इजलास में कुछ तजावीज़ मुरतब की हैं और कोई नहीं जानता वो तजावीज़ क्या हैं। उस हवाले से कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने संगीन इल्ज़ामात लगाए थे खुफिया इदारों पर मुदाखलत के, और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था कि ये तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को तमाम हाई कोर्ट की तरफ से भेजी जाएँ। और अब इन तजावीज़ पे क्या होगा ये तो अब जो 29 तारीख को ये केस लगा है उस वक्त ही पता चलेगा। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर। मगर आज प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं कुछ नए इंकशाफात और कुछ दावे जो सुनने को मिल रहे हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा वो रिटायर तो हो चुके हैं, मगर शायद अभी भी वो हमारे जहनों से और हमारी कन्वर्सेशन और गुफ्तगू से रिटायर नहीं हो पा रहे। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सामने आई है कि 2 सीनियर सहाफ़ियों ने, मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक ने, ये प्रोग्राम के अंदर एक दावा किया है कि उनकी मुलाकात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा से, जिसमें उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम उठाई है और ये भी कहा है कि वो माँ की कब्र पे कसम उठाने को तैयार हैं कि उन्होंने ना तो नवाज शरीफ को बाहर जाने में मदद की, ना ही उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से किसी किस्म का कोई किरदार अदा किया, और ना ही उन्होंने बकौल जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कभी एक्सटेंशन के लिए किसी को कहा या अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम जनरल बाजवा के हवाले से तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार से ही बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कायद, इन्हीं के लीडर की हुकूमत थी इमरान खान की। शानदाना गुलजार, ये जो जनरल बाजवा कह रहे हैं कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, तो आपके लीडर इमरान खान ने बग़ैर ख्वाहिश के इजहार के जनरल कमर जावेद बाजवा को मेरिट पे एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया था? शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। ये जो तहलका खेज़ इंकशाफ आपने बताया जनरल बाजवा साहब का, वो हर कुछ अरसे बाद तहलका मचाते हैं। अगर आपको याद है 9th में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद एक यौम शुहदा मनाया गया जिसमें ज़्यादा और आर्मी चीफ नहीं थे, बट ये दुबई से ज़रूर आए थे, अगर आपको याद है। दूसरी बात, ये जो इन्होंने इंकशाफात किए हैं 2 जर्नलिस्ट से एलिजिडली कुरान पे हाथ रख के, तो माजरत के साथ इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। पिछले 2-2.5 साल में जितना तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया गया है, मेरे पास इस वक्त क्लिप्स नहीं है, आप मीडिया में हैं, आप खुद वो निकाल के क्लिप देख सकते हैं। डिफरेंट औकात पे सिर्फ एक साइफर के बारे में क्या कहा गया, पहले साइफर नहीं था, फिर साइफर था, फिर साइफर झूठ था। ज़रा एक्सटेंशन के ऊपर बता दें कि इमरान खान ने एक्सटेंशन क्यों दी थी? जनरल कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश पे दी थी या खुद ही मेरिट पे डिसीजन लिया था? कौन सी एक्सटेंशन जी? जो एक उनको मिली थी कि जी, जनरल बाजवा को इमरान खान ने एक्सटेंशन क्यों दी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात पूरी कर दूं कि माजरत के साथ एक बंदे का वजन उतना ही होता है उसकी बातों में जितना उसके अमल में होता है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, आप बता दें कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ की मैं बात नहीं कर रही, मैं स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप मुझे आराम से एक्सप्लेन करने दे तो मैं आपको सारा सामने रख देती हूँ। ये कल जो मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू हुआ है मलिक साहब के साथ, उसके बाद से ये कन्फेशन उनकी रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि इनसे पहले भी बहुत सारी कन्फेशंस, अगर आपको याद है, जावेद चौधरी साहब की तरफ से आ चुकी हैं। ठीक। तीसरी बात, अगर एक्सटेंशन नहीं मांगी थी जनरल बाजवा ने, तो इमरान खान को क्या जरूरत थी उनको एक्सटेंशन देने की? इसमें जरा कोई सेंस नहीं बनता। यही तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या जरूरत थी एक्सटेंशन देने की, क्यों दी इमरान खान ने? आपने सही सवाल रेज़ किया। उस वक्त जी बिल्कुल, उस वक्त जो हमें पता था, मैं अब नाम नहीं ले सकती, मेरी 2 कॉलीग्स हैं, खवातीन हैं, दोनों MNAs हैं, एक नून की, एक पीपल्स पार्टी की। हम एक एडिशनल सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठे हुए थे एक्सटेंशन वाले दिन,
ایکسٹینشن سے پہلے سے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں نہ اس وقت سینئر قیادت بھی تھی، نہ میں کور کمیٹی میں تھی. بٹ جب ایکسٹینشن ہو چکی ہے اس دن تو ہم گئے ایڈیشنل سیکرٹری کے آفس میں. میری دونوں کالیگس بڑے غم میں تھیں اور انہوں نے کہا کہ کاش ہم نے آج یہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو نہ دیا ہوتا. اب ایک پیپل پارٹی سے تھی، ایک نون سے تھی، تو مجھ سے حیرانگی بھی ہوئی کہ وہ یہ بات کر رہی ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں دی؟ کہتی آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ سے حکومت جا رہی ہے. اب کووڈ نہیں آیا تھے، میں آپ کی نومبر دسمبر کی بات کر رہی ہوں، 2019 کی. مطلب یہ عمران خان نے ایکسٹینشن نہیں دی، آپ کہہ رہی ہیں عمران خان نے نہیں دی، یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ نے دی، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی کہا یہ کیا تھا آسٹینسبلی نہیں، پیپلز پارٹی اور نون نے یہ بتایا. اس ٹائم کی بات ہے، میں ابھی بھی ان کے نام لے دوں لیکن یہ بدنامی کے مترادف ہوگا. کسی دن چاروں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ انہوں نے ایکسٹینشن ہمارے ساتھ مل کے کیوں دیا. ہم تو سلیکٹڈ تھے نا اللیجڈلی، تو ہم نے تو دے دیا، ہم تو برے تھے. تو ان لوگوں نے جب دیا، کوئی ایک جیالا نہیں بولا، کوئی ایک نون ڈیموکریسی والا نہیں بولا، ووٹ کو عزت دینے والا. نہیں چلیں وہ حکومت میں تو نہیں تھے نا، حکومت نے کیوں دی؟ حکومت نے جی ہمیں جو کہا گیا تھا اس ٹائم جب ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے کہ جی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے امریکہ کا اور ای یو کا کہ ہم افغانستان جنرل فیض کے بغیر اور جنرل باجوہ کے بغیر چلا نہیں پائیں گے. ابھی پل آؤٹ ہونے والا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ آپ کو عمران خان بتاتے تھے کہ امریکہ کا پریشر ہے؟ یہ عمران خان بتاتے تھے؟ میں تو آپ کو بتا دوں، میں تو جی کور کمیٹی کا حصہ ہی نہیں تھی. تو پھر آپ کو کس نے بتایا کہ امریکہ کا پریشر ہے؟ دیکھیے جی، جس طرح مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اڑتی اڑاتی خبروں سے پتہ چلتا تھا، ہمیں کبھی بھی ان کانفیڈنس نہیں لیتی تھی سینئر لیڈرشپ. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ایک غلط فیصلہ تھا باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک کہ کسی بھی سروسز چیف کو اگر 3 سال دے دیے گئے ہیں، ایک پرائم منسٹر کو اس کے 5 سال ملتے ہیں، ایک جج کو اس کے جو بھی ٹائم ہوتا ہے، کسی کو بھی ایکسٹینشن دینا، یا تو خدا نخواستہ پاکستان خود ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہو، افغانستان اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہے، یا یوکرین اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہے، یا XYZ اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہے. اٹ میکس نو سینس ٹو می. یہ جھوٹ ہے سارا. ایکسٹینشنز الیکشن کے تھرو تو ہو سکتی ہیں کہ آپ دوبارہ الیکٹ ہو کے آج آپ کو عوام لے کے آئے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک، اور خان صاحب کی سے بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں ماضی میں کہ ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. بڑی اچھی آپ نے اصول کی بات کی ہے. اختیار ولی خان صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی بے اختیار تھے اور ان کو بھی ایکسٹینشن میں جنرل باجوہ کو دینی پڑی اور یہ ان کی خواہش کے بغیر تھی. آپ تائید کرتے ہیں جنرل باجوہ کے اس دعوے کی؟ دیکھیں جنرل باجوہ کا جو انکشاف ہے، میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ جو بڑی چیز نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے تھے نا کہ اس میں ان کو امریکہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے تو ان کی حکومت کو ٹاپل کر دو. نواز شریف پہ الزام انہوں نے لگایا تھا کہ جنرل باجوہ نے باہر بھیجا ہے. حالانکہ ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو باہر علاج کے لیے بھیجنے میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں تھا. پھر یہ جو کہتے تھے کہ عمران کی حکومت کو گرانے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا، وہ بھی ایک غلط بات تھی. جیب سے سائفر نکالنا وہ ان کا ایک نیریٹو تھا، وہ ان کا ایک بیانیہ تھا، کیونکہ 4.25 سال جو ان کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں ان کی پرفارمنس تھی نہیں، یہ کچھ ڈیلیور کر نہیں پائے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا. 2018 میں جو انہوں نے 100 دنوں کا پلان دیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم نیا پاکستان بنائیں گے، فی الحال ہم جنرل باجوہ کے جو دعوے ان پہ بات کر لیں، ہم دوسری طرف بھی آئیں گے. صرف یہ بتا دیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں آپ کے نزدیک جنرل باجوہ ایک سچے آدمی ہیں اور انہوں نے جو تینوں باتیں کی ہیں ایکسٹینشن کے اوپر اور پھر عدم اعتماد کے حوالے سے، جنرل باجوہ چلے آپ سوال پورا کر لیں میں جواب دیتا ہوں. جی مطلب آپ کے نزدیک جنرل باجوہ سچے آدمی ہیں اور انہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی؟ جنرل باجوہ کو ان کے سچے جھوٹے ہونے سے تو میرے خیال میں اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جنرل باجوہ نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ شاید ایک طرف ان کو بھی اچھا کر کے دکھا رہے تھے، دوسری طرف وہ اپوزیشن کو بھی بتا رہے تھے کہ میں بڑا اچھا ہوں. میرے خیال میں ان کا کردار کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بیک وقت کہہ دیں کہ وہ کوئی اچھا کردار تھا، یا انہوں نے، میں تو خود اگر آپ مجھ سے پوچھیں بذات خود میں جنرل باجوہ کے سیاست میں کردار کا میں مخالف ہوں، میں اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا. جو انہوں نے 2018 میں کیا، جو انہوں نے RTS بٹھایا، انہوں نے نان الیکٹڈ لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا،
انہوں نے اس ملک کو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم دیا. اگر جنرل باجوہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو عمران میرے خیال میں کونسلر بننے کے لائق نہیں تھا. ان کی جماعت الیکشن جیتنی تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے خیال میں ان کی کوئی وکالت یہاں پہ نہیں کر سکتا. وٹ ایور ہیز بین ڈن دیٹ واز رانگ. شاندانہ جنرل باجوہ کی حمایت نہ ہوتی تو عمران خان ایک کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے تھے 2018 میں. یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت ہے اور خود جنرل باجوہ نے کئی موقعوں پہ تسلیم بھی کیا ہے کہ عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے رہے اور پی ٹی آئی کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے 2018 میں. تو آپ اس بات کی تائید نہیں کریں گے؟ دیکھیے ہم جیسے لوگ مطیع اللہ جان صاحب جو ہم ہسٹری سے گزر چکے ہونا تو ہمیں جنرل باجوہ کے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو سائفر والا دوست تھا امریکہ میں ماشاءاللہ اب میں کیا بتاؤں کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بٹ یہ لوگ اپنا اینڈ آئی مین یہ جو ٹیم ہے ان کی اپنا جھوٹ سچا بھی اسٹریٹ بھی تو نہیں رکھ سکتی نا. میں نے شروعات اس شو کی کس میں نے بات سے کہی تھی اگر سچ بولیں گے نا تو پھر سارا سچ بولے سلیکٹیو سچ مت بولے. اگر آپ کو یاد ہے ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوئی تھی کنگریشنل اور اس نے وہاں پہ 2 ڈفرنٹ پرجریز کی ہیں. آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں آپ تو ایک سیکنڈ میں پک اپ کر سکتے ہیں. انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو کے وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو نئی حکومت آئی ہے فارم 47 والی 9 فروری کے الیکشن سے اس کو آپ نے اتنی جلدی کیوں ریکگنائز کیا. تو آگے سے ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تو پریکٹس ہی نہیں ہے کسی کو ریکگنائز کرنا یا ریکگنیشن وتھ ہولڈ کرنا. اور 5 سیکنڈ کے اندر ٹویٹر پہ اس کا جواب آ گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے چھپا ہوا ایک پیج جس میں ایک جگہ پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے طالبان یعنی افغان گورنمنٹ سے ریکگنیشن ود ہولڈ کی دیا. دوسرا وینزویلا میں وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ یعنی جو انوار الحق کاکڑ کی جو گزر چکی ہے اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کریں اور جو مڈیورو صاحب کی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی اس کو ریکگنیشن ود ہولڈ کر لیے. تو 2 جھوٹ تو ڈونلڈ لو کے ادھر ہی پکڑے گئے. وہ جس ڈپارٹمنٹ پہ کام کرتا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کس کو ریکگنیشن دے رہا ہے کس کو نہیں. اب ان کی حالت اس لیے خراب ہے سائفر پہ اور یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ خان صاحب نے اس دن جیل سے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ اسینشلی سارا کور اپ ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے لیے کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں تھا مجھ پہ یہ مت ڈالیں. اور یہ گیم ڈی سی سے چل رہی ہے یہ ڈیموکریٹس کر رہے ہیں اس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا دور دور تک نہیں ہے. امریکہ کو تو مورد الزام اب آپ ویسے بھی امریکہ کو تو مورد الزام ٹھہرا نہیں رہے عمران خان. آپ امریکہ کو تو نہیں کہہ رہے کہ وہ سازش میں ملوث ہیں. لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے امریکہ کے اوپر؟ تو آپ کا کوئی الزام نہیں ہے نا یہ ہے ابھی سازش کا؟ نہیں دیکھیں میں تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بات کر سکتی ہوں. نہ میں پی ٹی آئی کی اسپوک پرسن ہوں نہ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں نہ میں ایپیکس کمیٹی پولیٹیکل میں. تو اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتی ہوں. آپ کے پرسنل کیا ویو ہے کیا امریکہ اس سازش میں ملوث ہے؟ مجھے باقاعدہ ایک ایمبیسی بلایا گیا. میں آپ کو ساری کڑی بتا دیتی ہوں. مجھے ایک ایمبیسی بلایا گیا مجھے کہا گیا کہ آپ کو 2 لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں اور آپ یا نون میں چلی جائیں یا پیپل میں. اور اگر وہ آپ کو نہیں پسند تو کھٹک ترین کے پاس. یہ کس ڈپلومیٹ نے آپ سے یہ بات کی؟ نہ کہوں تو بہتر ہے بٹ 3 لوگ تھے. ایمبیسڈر تھا پولیٹیکل اٹیشے تھا اور ان کا وہ تھا. اور یہ بات ایمبیسڈر نے کی تھی؟ یہ بات ایمبیسڈر نے کی تھی کہ آپ چھوڑ دیں؟ جی بالکل. اچھا جی بالکل. تو آپ نے یہ بات جب عمران خان کو بتائی تو پھر آپ پیچھے کیوں ہٹ گئی ہے پی ٹی آئی؟ میں نے خان صاحب کو نہیں بتائی تھی. میں نے اسد کیسر کو بتائی تھی پرویز خٹک کو بتائی تھی اسد عمر کو بتائی تھی جو 3 اس وقت ہمارے ہیڈز تھے. اچھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی شاندانہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں.